conquered races is the most fantastic myth that historians have ever repeated. दिल्ली से ओलेरी कहते हैं किताब में इस्लाम एट द क्रॉसरोड पेज नंबर 8 में कि तारीख के जरिए हमें साफ मालूम पड़ता है कि वो लेजेंड, वो कहानी कि मुसलमान जो भी देश के ऊपर हमला करके जीतते हैं, तलवार के जोर पे अपना मजहब फैलाया, वो सबसे भयानक और बेबुनियाद कहानी है जो मुहर्रिक ने हमेशा दोहराई है। तारीख गवाह है कि हम मुसलमानों ने अरब ममालिक पर 1400 साल तक हुकूमत की। चंद साल के लिए अंग्रेज आए, चंद साल के लिए फ्रेंच आए, लेकिन तारीख गवाह है कि अरब ममालिक पे हम मुसलमानों ने 1400 साल तक हुकूमत की। लेकिन आज भी 140 लाख क्रिश्चियन है जो अरब है। आज 1,40,00,000 अरब है जो ईसाई है, जो सदियों से ईसाई है, नस्लों से। कॉप्टिक क्रिश्चियंस, 14 मिलियन कॉप्टिक क्रिश्चियंस, 1,40,00,000 अरब है जो कॉप्टिक क्रिश्चियंस है, जो ईसाई है सदियों से, नस्लों से। अगर हम मुसलमान चाहते तलवार के जोर पे हर एक अरब को इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया। तारीख गवाह है कि मुसलमानों ने स्पेन पर 800 साल हुकूमत की, अंदलुस पर। हमने हमारा काम नहीं किया, हमने इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचाया। क्रूसेडर्स आए, ईसाई आए, मुसलमान को साफ किया। एक मुसलमान भी खुली तौर पे आजान भी नहीं दे सकता था। हम मुसलमानों ने इस देश हिंदुस्तान पे तकरीबन 1000 साल हुकूमत की, मुगल्स ने। अगर हम मुसलमान चाहते हर एक हिंदुस्तानी को तलवार के जोर पे इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे। आज हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हैं। ये 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम, गैर मुसलमान हिंदुस्तान में शहादा दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। हम चाहते तो हर एक गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे, हमने नहीं किया, और इस्लाम हमें इसकी इजाजत भी नहीं देता। आज वो देश इंडोनेशिया जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, मैं पूछना चाहता हूं कौन सी इस्लामिक आर्मी, कौन सी मुसलमान की फौज इंडोनेशिया गई जहां आज 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। मलेशिया में 50% से ज्यादा मुसलमान हैं। कौन सी मुसलमान फौज मलेशिया में गई थी? कौन सी मुसलमान फौज वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका गई थी? कौन सी फौज, कौन सी तलवार? थॉमस कार्लाइल, एक फेमस मुहर्रिक, हिस्टोरियन और राइटर, वो लिखते हैं अपनी किताब हीरोज एंड हीरो वर्शिप में, हीरो और हीरो वर्शिप, हीरो और हीरो परस्ती में। और वो गैर मुस्लिम क्रिश्चियन थॉमस कार्लाइल लिखते अपनी किताब में कि मेरा सबसे बड़ा हीरो प्रॉफिट, हीरो पैगंबर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो लिखते कौन सी तलवार? आपको अपनी तलवार को ढूंढना पड़ेगा। हर सोच, हर आइडिया
سب سے پہلے بار ایک انسان کے ذہن میں جنم لیتی ہے. ایک انسان سارے انسانوں میں، ایک شخص ساری دنیا میں. وہ شخص کو کیا سفلتا مل سکتی اگر وہ تلوار کے زور پہ اپنی آئیڈیا پھیلائے گا؟ آپ کو اپنی تلوار کو ڈھونڈنا پڑے گا. تھامس کیلر کہہ رہے، کون سی تلوار؟ حق کی، رحمت کی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت اور حسنت کے ساتھ، اور ان سے بحث کرو اچھے طریقے کے ساتھ. آپ کو ڈھونڈنے پڑے گا حکمت کی تلوار، پیار کی تلوار. اگر ہمارے پاس لوہے کی تلوار ہوتی تھی، سٹیل سارڈ، پھر بھی ہم کسی کو زبردستی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے مذہب میں کسی کو زبردستی مسلم بنانا حرام ہے. ایک سروے ہوا تھا جو لکھا گیا ہے ریڈر ڈائجسٹ المائنک ایئر بک میں 1984 میں، سن 1984 میں. اور یہ سروے کہتا تھا کہ 50 سال کے درمیان، سن 1934 سے لے کے سن 1984 تک کے ان 50 سالوں میں سب سے زیادہ مذہب کون سا پھیلا، کون سے مذہب میں سب سے زیادہ بڑھوتی ہوئی. اور یہ سروے جو کرشن نے کیا تھا، اس سروے کا رزلٹ تھا کہ سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ان 50 سالوں میں تھا اسلام. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 50 سالوں میں، سن 1934 سے لے کے سن 1984 تک، ان 50 سالوں میں کون سی مسلم فوج نے غیر مسلم پر حملہ کیا اور انہیں اسلام قبول کرنے پہ زبردستی کی؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون سے مسلمان نے تلوار استعمال کی غیر مسلمانوں کو اسلام بنانے کے لیے، مسلم بنانے کے لیے؟ اور عیسائیت صرف 47%، صرف 47. اسلام 235% بڑھا، عیسائیت صرف 47%، 47%. آج کی میڈیا اکثر کہتی ہے کہ اسلام خواتین کو حقوق نہیں دیتا. آج کی اسٹیٹسٹک یہ کہتی ہے کہ آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے اسلام. امریکہ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے اسلام. یورپ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے اسلام. اور یہ میڈیا جو کہتی ہے کہ اسلام خواتین کے خلاف ہے، خواتین کو حقوق نہیں دیتا ہے، آج کی اسٹیٹسٹک یہ کہتی ہے کہ جو غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں اس میں سے 2/3 حصہ، 2/3 یہ خواتین ہیں. امریکہ میں جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، امریکن لوگ، 2/3 لوگ غیر مسلمان خواتین ہیں. یورپ میں 2/3 حصہ جو اسلام قبول کر رہے ہیں وہ خواتین ہیں. اگر اسلام خواتین کو حقوق نہیں دیتا تو یہ امریکن، یورپین عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ان کے حقوق صرف ایک ہی مذہب میں ہے، اسلام. اور یہ جو اسلام کے خلاف زہر پھیلنے کا جو میڈیا کا 9/11 کے بعد، سپٹمبر 11 کے بعد، 2001 کے بعد اور بڑھ گیا. اور جتنا وہ زہر پھیلا رہی ہے، خصوصاً 11 سپٹمبر کے بعد، 2001 کے بعد جس طریقے سے میڈیا اسلام کے خلاف زہر پھیلا رہی ہے، اسی لیے جہاد نمبر 1 پہ آ گیا اور باقی سوالات نیچے چلے گئے. لیکن جتنا یہ زہر پھیلا رہی ہے اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے. 9/11/2001 کے بعد امریکہ میں 9 مہینے میں ہی 35,000 امریکن غیر مسلم اسلام قبول کیے. یورپ میں 10 مہینے میں 9 سپٹمبر 2001 کے بعد 20,000 یورپین نے اسلام قبول کیے.
جتنا زہر پھیلا رہی ہے اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے. اسلام کی فطرت میں ہے, اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, جتنا تم دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں, مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. وہ لوگ پلان کر رہے ہیں, پلاٹ کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پلان کرتا ہے. اللہ سب سے بہترین پلانر ہے. آپ پلان کرو, اللہ بھی پلان کرے گا. اللہ سب سے بہترین پلانر ہے. آپ جتنا اسلام کے خلاف زہر پھیلائیں گے اتنا ہی لوگ اسے قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ وہ زہر کو امرت بناتا ہے. اور اس غلط فہمی کے جواب کو میں ختم کروں گا ایک کہاوت کے ساتھ. ڈاکٹر ایڈم پیئرسن کہتے ہیں کہ پیپل who worry that one day nuclear weaponry will fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born. ایڈم پیئرسن کہتے ہیں وہ لوگ جو گھبراتے ہیں کہ ایک دن نیوکلیر بم عربوں کے ہاتھ میں لگ جائیں گا, وہ یہ نہیں جانتے کہ اسلامک بم, سلامتی کا بم, امن کا بم گر چکا ہے. وہ اس دن گرا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. آپ سامنے دیکھو نا. اسلام کے متعلق پانچواں سب سے عام سوال ہے, اسلام میں مردوں کو ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت کیوں ہے؟ 9/11 کے پہلے, 2001 کے پہلے یہ ٹاپ آف دا چارٹس تھا, نمبر 1 پہ تھا. میری پرانی کتاب آپ دیکھیں گے, نمبر 1 پہ تھا وائی از پالیگمی الاؤڈ ان اسلام. اسلام میں مردوں کو ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت کیوں ہے, نمبر 1 تھا. 9/11 کے بعد یہ نمبر 5 پہ آ گیا. ٹاپ آف دا چارٹس میں اوپر نیچے ہوتا ہے. جس طریقے سے میڈیا اسلام کے خلاف زہر پھیلا رہی اس طریقے سے یہ ٹاپ آف دا چارٹ بدلتے رہتا ہے. میں جواب دینے کے پہلے یہ صاف ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے ساری دنیا میں جس میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ آپ صرف ایک عورت سے شادی کرو. آپ کوئی بھی مذہبی کتاب پڑھ سکتے, چاہے رامائن, ویدا, بائبل, یہودی کی کتاب, عیسائی کی کتاب, ہندو کی کتاب, کوئی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ صرف ایک عورت سے شادی کر سکتے قرآن کے علاوہ. آپ جب رامائن پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ شری رام کے والد راجا دشرتھ کی ایک سے زیادہ بیوی تھی. جب آپ مہابھارت پڑھیں گے, مہابھارت میں شری کرشن کی کتنی بیوی تھی؟ 4, 10, 100, 1000, 16,108. جب شری کرشنا کی 16,108 بیویاں ہو سکتی ہے تو ہم مسلمان کی زیادہ سے زیادہ 4 کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو ہندو مذہب میں آپ جتنی بیویاں چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں, کوئی بھی ممانعت نہیں ہے. آپ جب یہودی کی کتاب پڑھیں گے, عیسائی کی کتاب پڑھیں گے, تورا پڑھیں گے, بائبل پڑھیں گے, اس میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں, سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں تھیں. یہودی مذہب میں آپ جتنی بیویاں چاہے رکھ سکتے ہیں. وہ بنشم گن یہودا, ربائے گرشم بن یہودا 11ویں صدی میں ایک سائنوڈ پاس کیا, ایک حکم جاری کیا کہ یہودی صرف ایک بیوی رکھنا چاہیے.
لیکن سن 1950 تک کے جو یہودی مسلمانوں کے دیشوں میں رہتے تھے اسے کہتے تھے سیفریڈک کمیونٹی.